खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। मेरे अजीजों, मैं आपको एक बार फिर इस प्रोग्राम में खुशामदीद और वेलकम करता हूं। और आज इस प्रोग्राम में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, पाक रूह से बपतिस्मा। और ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम इसी टॉपिक पर पार्ट 1 कर चुके हैं और इसमें भी हम मुख्तलिफ सवालात को देखेंगे जो हमारे जहनों में पाक रूह से बपतिस्मा के मुतालिक गर्दिश करते हैं या बहुत सी कंफ्यूजन्स हैं, तो हम खुदा के खुदाम से रहनुमाई को हासिल करेंगे। और इससे पहले नाज़रीन के मैं आपको आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ करवाऊं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को भी अपनी दुआओं में याद रखें, ताकि इसी तरह हम खुदा के कलाम की तालीम को, सच्चाइयों को आप तक पहुंचाते रहे। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर सरवर साहब। सो पादरी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस टॉपिक के पार्ट 2 में भी आप हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। Thank you so much. God bless you. थैंक यू सर। और इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर वसीम यूसुफ साहब। हम इनके लिए भी शुक्रगुजार हैं। पार्ट 1 में भी ये हमारे साथ थे। थैंक यू सो मच सर। आप फिर से इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम सवालात के सिलसिले को शुरू करें, मेरी गुजारिश होगी पास्टर सरवर साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। खुदा बाप, हम तेरे प्यारे बेटे अपने मालिक यीशु मसीह के नाम में तेरी पाक हजूरी में हैं। तो हमारा खालिक, हमारा बनाने वाला, हमारा तरतीब देने वाला खुदा है। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस प्रिविलेज के लिए कि हम तेरे बेटे कहलाए, और इस इस्तेहकाक के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं कि पाक रूह तूने हमें इनाम में दिया, हमें अपने साथ आसमानी मुकामों पर बिठाया। सो हम सारी इन खूबसूरत बातों के लिए, तेरे प्लान्स के लिए तूने बुलाया, मुकर्रर किया और अपने खेत में तूने काम करने के लिए खुदा उन भेजा। तेरा शुक्र हो। सो आज की सारी रिकॉर्डिंग पर, खुदा उन नाजरीन पर, तेरे बंदा पास्टर मुसव्वर मुनव्वर पर, पास्टर वसीम यूसुफ पर, अपने ऊपर और सारे टेक्निकल स्टाफ पर तेरी पाक कवरिंग और तेरी पाक हुजूरी को मांग लेते हैं। रूह पाक तालीमी बातों को बयान करने में तू हमारा रहनुमा हो। अल्फाज, थॉट्स, जुमले, तरतीब, पाक रूह तो अपना बहाव हम सबको अनायत कर। यीशु मसीह के नाम में आमीन। सो नाज़रीन, हम सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे और मेरा पहला सवाल खुदा के खादम पास्टर वसीम यूसुफ साहब से होगा। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि अमाल 2 बाब की 4 आयत में जो पाक रूह से बपतिस्मा का तजर्बा हमें नजर आता है, क्या इससे पहले शागिर्दों की जिंदगी में पाक रूह नहीं था? जी पास्टर मुसव्वर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपने मदऊ किया और खुदा उनका शुक्र करते हैं एक बार यहाँ पर आने के लिए और इन सारी कलाम की बातों के लिए। सो आपका क्वेश्चन जो है कि अमाल 2:4 के मुताबिक रूह के तजर्बा से पहले शागिर्दों की ज़िंदगी में क्या पाक रूह नहीं था? ठीक, इस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर के लिए। और जनरली अगर हम बाइबल मुकद्दस का ओवरव्यू करें तो पुराने अहदनामा में हमें खुदा बाप काम करते हुए नज़र आते हैं जी, नबियों और काहनों और बादशाहों के वसीला से। जी, खुदा बाप की प्रेजेंस, उसकी हुजूरी, उसके कमांड्स, उसकी अथॉरिटी फुली जो है इम्प्लीमेंट होती हुई, एक्सरसाइज होती हुई नज़र आती है। जी। फिर हम आगे बढ़ते हैं और नया अहदनामा में हम आते हैं और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुजस्सम खुदा फिजिकली, खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर काम करते हुए 33 बरस नज़र आते हैं। शागिर्दों की ज़िंदगियों में, लोगों की ज़िंदगियों में मौजज़ात, निशानात, अजीब कामों के वसीला से नज़र आते हैं। जी। इसके बाद जब हम देखते हैं इस रूए ज़मीन पर खुदावंद यीशु मसीह ने जब आसमान पर उठाए जाने से पहले कहा, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेज दो। तो उसके बाद हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स पूरे तौर पर ईमानदारों की जिंदगियों में, शागिर्दों की जिंदगियों में अपना काम करते हुए नजर आते हैं। सो उसके वसीला से हम अमाल पहले बाब में जब हम रसूलों के अमाल का जिक्र करते हैं, इसमें बिलाशुबा
ہمیں پاک روح کے اعمال نظر آتے ہیں۔ جی اس تمہید یا اس بیک گراؤنڈ کے بعد جب ہم اپنے کوشچن کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک روح یا اس کا تجربہ رسولوں کی زندگیوں میں نہ صرف اعمال 2:4 میں ہوا بلکہ اس سے پہلے بھی تھا۔ جیسے ہمیں خدا کا پاک روح پرانے عہد نامہ میں کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، موسیٰ کی زندگی میں، ایلیا کی زندگی میں، نبیوں کہانوں کی زندگیوں میں، جی اسی طرح نئے عہد نامہ میں آغاز میں جب خدا کا پاک روح زمین پر نہیں آیا، جی جب یسوع مسیح نے پاک روح کو نہیں بھیجا، اس سے پہلے بھی شاگردوں کی زندگیوں میں خدا کا پاک روح اسی طرح سے جیسے پرانے عہد نامہ میں کام کر رہا تھا، جی مینیفیسٹیشن ہوتی تھی اگرچہ کچھ دیر کے لیے، مطلب فلی جو مینیفیسٹیشن ہے یا فلی طور پر، جیسے ہم یوئیل نبی کے صحیفہ میں پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد، یعنی اس سے پہلے بھی کوئی بات چل رہی ہے، جی اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، یا ہم کہہ سکتے ہیں اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے ہر فرد بشر پر خدا کی روح نازل نہیں ہوتی تھی۔ جی اب اس کے بعد، یعنی اب جب یسوع مسیح زمین پر آئے اور انہوں نے پاک روح کو آسمان سے بھیجا، تو اس کے بعد پھر ہر فرد بشر میں خدا کا روح جو ہے وہ فلی طور پر کام کرتا ہوا نظر آئے گا یا اب آتا ہے۔ جی جب اس سارے تناظر میں پس منظر میں ہم بات کرتے ہیں اور ہم اس حوالے کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اعمال 2:4 کو، اور ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا اس سے پہلے بھی خدا کا پاک روح شاگردوں کی زندگیوں میں کام کر رہا تھا، جی تو ڈیفینیٹلی ہم ضرور کہیں گے کہ خدا کا پاک روح بلا شبہ شاگردوں کی زندگیوں میں کام کر رہا تھا۔ جیسے ہم نے پہلے حصول کی بات کی جی اور پھر ہم نے بپتسمہ کی بات کی، تو جو حصول کا پارٹ ہے، حصول کا حصہ ہے، اس میں خدا کا پاک روح رسولوں کو، شاگردوں کو چینج کرنے میں، جی ان کی لائف کو تبدیل کرنے میں، ری جنریشن کے پروسیس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور بلا شبہ ہم کہہ سکتے ہیں جیسے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے پاک روح کے بغیر کوئی شخص جو ہے یسوع مسیح کو خداوند نہیں کہہ سکتا۔ جی تو اسی طرح سے خدا کا پاک روح جو ہے اب یسوع مسیح کے شاگردوں یا اس کے رسولوں میں کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپلز بھی ہم دیکھتے ہیں کلام میں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں یوحنا 1 آیت میں ناتنائیل کا اقرار ہے یہاں پر۔ اس نے کہا، اے ربی تو خدا کا بیٹا ہے، جی تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ اقرار نظر آتا ہے، جی اور یہ اقرار جو ہے خدا کے پاک روح کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جیسے پترس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، جی وہ یسوع مسیح نے پھر آگے بتایا کہ یہ خدا کے پاک روح کے وسیلہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ سو ڈیفینیٹلی ہم اس بات کا اقرار کریں گے، کہیں گے کہ خدا کا پاک روح شاگردوں کی زندگیوں میں اعمال 2:4 سے پہلے بھی کام کرتا رہا جی یا کام کرتا ہوا نظر آیا، نہ صرف ان کی پرسنل زندگیوں میں بلکہ ان کی خدمت میں بھی خدا کا پاک روح کام کر رہا تھا۔ جی جیسے ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں موسیٰ کی خدمت میں خدا کے پاک روح نے کام کیا، داؤد کی خدمت میں خدا کے پاک روح نے کام کیا، ایلیا کی خدمت میں خدا کے پاک روح نے کام کیا، جی اور اس طرح سے دیگر نبیوں کی زندگیوں میں، اسی طرح سے شاگردوں کی زندگیوں میں بھی خدا کے پاک روح نے اسی طرح سے کام کیا۔ اس کے تعلق سے ہمیں چند حوالہ جات بھی ملتے ہیں۔ جیسے ہم لوکا 10 باب میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے 70 شاگردوں کو بھیجا ہے، جی اور جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ رپورٹ دیتے ہیں، یسوع مسیح کو ساری خدمت کی جو رپورٹ ہے وہ پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح سے خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے ان کی خدمت جو ہے وہ پھلدار رہی۔ جی اور جب ہم دیکھتے ہیں 10ویں باب کی 2 آیت میں، تو وہاں پر یسوع مسیح ان کو بھیجتے ہیں پہلی 2 آیات میں، جی اور پھر اس سارے ٹیکسٹ میں، اس سارے مطلب اقتباس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے شاگرد جو ہے وہ کامیاب ہو کر واپس آتے ہیں۔ جی سو ان باتوں سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ خدا کا پاک روح اعمال 2 باب 4 آیت سے پہلے بھی شاگردوں کی زندگیوں میں کام کر رہا تھا، جی تبدیل کرنے میں، ان کی خدمت میں، ہر طرح سے ان کو امپاور کر رہا تھا۔ لیکن جب ہم اعمال 2 باب 4 آیت میں آتے ہیں تو وہاں پر ایک اسپیشل ریفرنس ہے،
ایک فنومنا ہے، جی ایک نیا کام ہے اور ایک نیا دور جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، جی جو پینٹیکوسٹ کا دور، پاک روح کا دور سٹارٹ ہوتا ہے، جس کا ذکر ہمیں یوئیل نبی کے صحیفہ میں ملتا ہے۔ اور یہاں سے پھر ہم کہتے ہیں کہ خدا کے پاک روح کو ایک نئے طور پر، نئے انداز میں، پاور کے ساتھ، فل مینیفیسٹیشن کے ساتھ ہر ایماندار کی زندگی میں اس کا کام ہم دیکھ سکتے ہیں جو نظر آتا ہے۔ جی تو اس طرح سے خدا کا پاک روح شاگردوں کی زندگیوں میں پہلے بھی کام کرتا تھا۔ اب ہم اعمال 2 باب 4 آیت یا اعمال پہلے باب کی 5-8 آیات میں بھی کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اب جو خدا کے پاک روح کا فوکس یا پورا جو پرپس تھا وہ خدا کی بادشاہی کی ایکسٹینشن کی طرف نظر آتا ہے۔ جی سو تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سر۔ ناظرین، خدا کے خادم نے بڑا مفصل ہمیں جواب دیا اور ہم نے ببلیکلی اس بات کو دیکھا ہے کہ اعمال 2 باب کی 4 آیت سے پہلے بھی یا اعمال 2 باب کے پاک روح کے تجربہ سے پہلے بھی شاگردوں کی زندگی میں ہمیں روح القدس کا حصول اور کام نظر آتا ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر سرور صاحب سے ہوگا۔ پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا یسوع مسیح کی زندگی میں بھی روح القدس سے بپتسمہ کا تجربہ تھا، اور اگر تجربہ تھا تو اس کا کیا نشان ہمیں بائبل میں نظر آتا ہے؟ تھینک یو سو مچ مصور صاحب آپ کے اس خوبصورت کویسچن کے لیے۔ اور یہ ایک کامن کویسچن ہے جی کہ جس پہ اکثر لوگ جو ہیں وہ آرگو کرتے ہیں اور اس پہ بحث ہوتی ہے کہ کیا خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ویسا ہی تجربہ تھا جیسا جو ہے وہ شاگردوں کی زندگی میں ہوا۔ جی مگر موسٹلی لوگ جو ہیں، اکثر بائبل اسکالرس یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ واز دا ون who was baptized with the Holy Spirit. He was the first one. So, لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہمیں اس بات کو یاد بھی رکھنا چاہیے کہ وہ پرامس مسایہ بھی ہے۔ پرانے عہد نامہ میں ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ بادشاہوں کو، کاہنوں کو، نبیوں کو جی انوائنٹ کیا جاتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کو جب اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اس کی لائف میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اگر شریعت کے مطابق جی کسی انسان نے انہیں انوائنٹ نہیں کیا اور کسی نبی نے انہیں انوائنٹ نہیں کیا، جی بلکہ جب ہم متی کی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت دیکھتے ہیں کہ اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ 16ویں آیت جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ پاک روح کیسے نازل ہوا۔ پہلی بات تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ڈیٹی کو اور خداوند یسوع مسیح کی ہیومینٹی کو آپس میں مکس اپ نہیں کرنا، جی کیونکہ بطور خدا جو ہے وہ خدائے ثالوث کا دوسرا اقنوم ہے، اور وہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے بلکہ یہ اس بات کی ایشورنس ہے جی جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا 14واں 15واں 16واں باب پڑھتے ہیں، اور پھر جب ہم متی کی انجیل اس کا 3 باب 11ویں آیت پڑھتے ہیں جی اور مرکز کی انجیل اس کا 1 باب 5ویں آیت پڑھتے ہیں، تو وہاں پر یہ بات واضح ہے کہ وہ خود روح القدس کا بھیجنے والا ہے، جی وہ خود روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے بطور خدا۔ جی لیکن جو آپ کا کویسچن ہے کہ کیا یسوع مسیح کی زندگی میں روح القدس سے بپتسمہ کا تجربہ تھا، جی اور اس کا نشان کیا تھا، دین ہم خداوند کو بطور خدا، اس کی ڈیٹی کے
جو ہے وہ تناظر میں نہیں دیکھیں گے، بلکہ جب ہم پاک روح کے نزول یا پاک روح کے بپتسمہ کی یا پاک روح کی نعمتوں کی قدرت کی بات کریں گے تو دین بنیادی طور پر ہم خداوند یسوع مسیح کو بطور کامل انسان دیکھیں گے جی۔ اور یہ ورڈز جو بھی میں نے 17ویں آیت تیسرے باب کی 17ویں آیت آپ کے سامنے پڑھی جی، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو اگرچہ ہم اکثر اس کو جب وہ ٹرینٹی کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ یہ ہے بھی، یہ ریفرنس جو ہے ہم اس کو تثلیث کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ سو جب باپ یہاں پہ مخاطب ہو رہا ہے جی تو ایک اعتبار سے خداوند یسوع مسیح کے بطور انسان جو 30 ایئرس ہیں اور جو اس نے فرما برداری میں خداوند کے کلام کو، شریعت کو جی، خداوند کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے گزارے ہیں، تو وہ بنیادی طور پر بطور انسان گزارے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی شخص جو ہے بطور انسان پاک روح کی قدرت یا پاک روح کی مدد یا پاک روح کی موجودگی کے بغیر جی خدا کا مقبول نظر نہیں ہو سکتا۔ سو اٹ مینس کہ پیدائش ہی کے روز سے روح القدس خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تھا جی۔ جب آپ لوکا کی انجیل اور اس کا 4 باب اس کی پہلی آیت، پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا۔ سو اٹ مینس کہ جو ہولی اسپرٹ کا ایکسپیرینس ہے جی، جس کو ہم شاگردوں کے ساتھ تو یوں اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ روح القدس سے بپتسمہ، تو بنیادی طور پر پاک روح جو ہے جیسے شاگردوں پر نازل ہوا ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا جی کہ بہت سارے لوگ اس بات کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہی وہ پہلا بطور انسان جی، اس کو بات بھی ہمیں یاد رکھیں، بطور کامل انسان جو ہے خداوند یسوع مسیح ہی وہ سب سے پہلا کامل انسان تھا جو روح القدس سے بیپٹائز کیا گیا، کیونکہ پرانے عہد نامہ کے لوگوں کی زندگیوں میں روح القدس جو ہے وہ اسی وقت جب انہوں نے کام کرنا ہوتا تھا، جب نبوت کرنی، کوئی معجزہ کرنا، تو پاک روح نازل ہوتا، پاک روح ٹھہر جاتا جی۔ اور یہ اس کے لیے بہت سارے ریفرنس، قضات کی کتاب کو ہم پڑھیں جی، پاک روح بڑے زور سے نازل ہوا، چاہے وہ سمسون ہو، چاہے وہ جدعون ہو، چاہے وہ یفتح ہو جی۔ اور ایون کہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو انبیاء کے صحائف ہیں اور خدا کی روح مجھ پر نازل ہوئی۔ سو ٹائم بائی ٹائم جب خداوند نے ان سے کام لینا، کلام کرنا، سو ایٹ دیٹ ٹائم جو ہے خداوند کا روح آتا اور وہ کام جو وہ پلان میں ہوتا وہ کرتا، اور اس کے بعد اس طور سے جو ہے خداوند کی حضوری، جیسے خداوند کے ساتھ خداوند کا مسح، خداوند کی قدرت اور خداوند کا جو کرزما ہے روح القدس کا، جیسے پرماننٹ خداوند یسوع مسیح میں تھا ایسے نبیوں میں نہیں تھا۔ لیکن آلدو اثر نو مسکیم روح جو ان کے اندر تھی، لیکن ورکنگ کے لیے جو ہے ٹائم بائی ٹائم ہی روح القدس آتا تھا ان کے ساتھ۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ایسا نہیں، بلکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا، اٹ مینس کہ سیم ایکسپیرینس جو شاگردوں کو عید پینتیکوس میں ہوا ہے، وہی ایکسپیرینس بطور انسان یسوع مسیح کا تھا جی۔ اور پھر جب آپ آگے جاتے ہیں جو ہے وہ 17ویں آیت میں جی، یہاں پر کلام کہتا ہے، اور یہ سایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے وہ کو آزاد کروں اور خداوند کے سارے مقبول کی منادی کروں۔
سو یہ روح القدس کی پاور کو، روح القدس کی قدرت کو، جی یعنی کہ سیم جیسے شاگردوں نے، ابھی جیسے پاسٹر وسیم صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی کہ اس ٹائم پیریڈ میں شاگردوں کی زندگیوں میں روح القدس جو تھا ان کے ساتھ تھا، لیکن روح القدس ود ان کا تجربہ جو ہے، ہولی اسپرٹ ود ان جی جو ان کے اندر، اس کا تجربہ بھی نہیں تھا. لیکن خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ہم بھی اس کا تجربہ جو ہے بطور انسان دیکھتے ہیں. کہ دیکھیں کہ ایک رائٹر کو میں نے پڑھا، جان ومبر جو ہیں، وہ اپنی کتاب جو ہے وہ پاور آف ہیلنگ میں لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو روح القدس سے معمور ہوتے ہیں، جی جو لوگ روح القدس کا تجربہ رکھتے ہیں، جی پاک روح سے بپتسمے کا تجربہ رکھتے ہیں، زیادہ غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں، ان کی خدمت میں روحیں بچانے کا اور اس کے ساتھ ساتھ شفا اور ڈیلیورنس کا کام جو ہے وہ باقی لوگوں کی نسبت زیادہ نظر آتا ہے. اور یہی چیز آپ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں جو روح القدس کا تجربہ ہے جی وہ دریائے یردن کے کنارے ہے. جب ہم متی کی انجیل اس کا 17واں باب اور 3 باب 16ویں 17ویں آیت پڑھتے ہیں کہ اور روح القدس کبوتر کی مانند نازل ہوا اور آسمان پر سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. سو وہاں پر جو ہے روح القدس کا نزول ہے جی، اور ایک اعتبار سے باپ نے اسے انوائنٹ کیا ہے. اور یہی چیز ہم اعمال کی کتاب اس کے 10ویں باب کی 38ویں آیت کے اندر دیکھتے ہیں، اور کہ یسوع ناصری کو وہاں پہ جو ہے وہ ایز اے سن آف گاڈ کی بات نہیں ہو، بطور انسان بات ہو رہی ہے، ایک مسیحا کے طور پر جی کہ یسوع ناصری کو خدا نے کس طرح روح القدس اور قدرت سے مسا کیا. سو یہ بیسیکلی ایسا ہی ایکسپیرینس تھا جیسا عید پینتیکوسٹ کے روز شاگردوں کو ہوا. جی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے 30 ایئرز میں ہم اس طور سے کاموں کو نہیں دیکھتے. آلدو وہ باپ کا اوبیڈینٹ تھا، تابع دار تھا، شریعت کو فالو کر رہا تھا اور شریعت کے تابع تھا وہ. جی اور وہ جب ابن شریعت بنا تو وہ 12 برس کی عمر میں ہیکل میں بھی گیا جیسے کہ ایک فرزند نارینہ کو جانا چاہیے تھا، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ہر عید فصح کے پر بھی جاتا. سو وہ ساری کی ساری جو شریعت کے اصول و ضوابط تھے اور شریعت کے مطابق جن چیزوں کو فالو کرنا تھا وہ کرتا رہا. لیکن تو بھی یہ ایکسپیرینس جو ہے اس کو دریائے یردن پر ہوا. جی اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تجربہ جو شاگردوں کو 120 کی جماعت کو عید پینتیکوسٹ کے روز ہوا، خداوند یسوع مسیح کو سیم ایکسپیرینس جو ہے وہ دریائے یردن کے کنارے ہوا. جی اب کویسچن کہ اس کا نشان کیا تھا، اس کے بارے میں ایز سچ بائبل مقدس جو ہے وہ خاموش ہے. خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ہم کہیں پر بھی اس بات کو، اس کا ذکر نہیں ملتا. لیکن جب ہم مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور 16 اس سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب اس نے کہا کہ اور ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے، جی اور وہ ایک جو اس کا حصہ ہے کہ وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے، چونکہ جو ہے خداوند یسوع مسیح اس بات کا پرومس کر رہے ہیں. جی اور ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ یسایہ کی کتاب کے بعد نئے عہد نامہ میں ایک فرسٹ مینشن ہے جی کہ جب وہ ان پر روح القدس آئے گا، ایمان لائیں گے، تو اور جو نشانات ان کے ساتھ جو ایک اور پرومیننٹ ہے کہ وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے. جی اب کیونکہ خداوند یسوع مسیح اگرچہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بھی دعا کرتے تھے، لیکن موسٹ آف دا ٹائم جو ہے خداوند کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ صبح سویرے پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے چلے جاتے، اپنے باپ سے باتیں کرتے، باپ کے ساتھ وقت گزارتے. جی سو اس لیے ان کا تجربہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں تو سیم، لیکن اس کے نشان کے بارے میں بائبل مقدس نیا عہد نامہ جو ہے وہ خاموش ہے. لیکن اگر
روح القدس کا نازل کرنے والا، روح القدس سے بپتسمہ دینے والا جو ہے، جی جو دوسروں کو یہ نعمت دے رہا ہے یا نشان کے طور پر جن کو وہ روح القدس سے بپتسمہ دیتا ہے، جی اگر وہ جو غیر زبانیں بولتے ہیں تو کیا جو روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے اس کے اندر بھی یقیناً یہ اہلیت موجود ہے کہ وہ خود بھی غیر زبانیں بولے گا، جی اگرچہ خاموش ہے نیا عہد نامہ یسوع مسیح کے بارے میں کہ اس کے تجربے کا کیا نشان تھا، لیکن تو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند جو ہے بطور انسان بھی روح القدس کی قدرت سے یہ باقی یہاں پر سارے کام ہمیں نظر آ رہے ہیں، یقیناً یہ اہلیت بھی موجود تھی۔ جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب۔ ناظرین، خدا کے خادم نے بڑا ہی مفصل جواب دیا اور ہم نے سیکھا ہے کہ یسوع مسیح کی زندگی میں بھی روح القدس سے بپتسمہ کا تجربہ تھا اور وہ پاک روح کی قدرت اور قوت سے استعمال ہوتے تھے۔ ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر وسیم صاحب سے ہے۔ پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ روح القدس سے بپتسمہ کا تجربہ کسی ایماندار کی زندگی میں یہ ون ٹائم ایکسپیرینس ہے یا یہ تجربہ بار بار ہو سکتا ہے؟ جی تھینک یو جی پاش صاحب۔ روح القدس سے بپتسمہ کا تجربہ، ٹھیک ہے، اس پر ہم بات کریں گے، ایک بار ہوتا ہے یا بار بار اس کی اکرنس یا اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے؟ جی اس کے لیے ہم دوبارہ اسی اپنے کی ریفرنس کی طرف آئیں گے جو ہم اعمال کی کتاب میں دیکھتے آ رہے ہیں، جی پہلے باب میں سے اور دوسرے باب کی 4 آیت میں سے، جی اور اس میں ہم تھوڑی دیر کے لیے بات کریں گے کہ کیا یہ تجربہ ایک ہی بار ہوتا ہے یا بار بار ہماری زندگیوں میں ایسا تجربہ ہوتا ہے۔ جی اس کے لیے انگلش میں جو ٹرمز ہم یوز کرتے ہیں، بینگ بیپٹائزڈ، جی اور دوسرا یہ ہے بینگ فلڈ ود دا ہولی اسپرٹ۔ بیپٹائزڈ پہلے بپتسمہ، جی اور پھر اس کے بعد ہے بینگ فلڈ ود دا ہولی اسپرٹ۔ شاگردوں کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال پہلے باب میں یسوع مسیح کا ان سے وعدہ تھا کہ وہ روح القدس جو ہے اس کا بپتسمہ پائیں گے، جی اور پھر 2 باب اس کی 4 آیت میں وہ وعدہ جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور اس میں جو دونوں الفاظ ہیں، پہلے باب کی 5ویں آیت میں ہم بپتسمہ کا لفظ دیکھتے ہیں جو جی کہ بیپٹیزو، جس پر ہم نے مفصل بات بھی کی ہے خدا جی کے خادم نے پچھلے پروگرام میں۔ جی اس کے بعد دوسرے باب کی 4 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس سے بھر گئے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں اعمال پہلے باب کی 5ویں آیت میں یسوع مسیح نے کہا، یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ 5ویں آیت میں یسوع مسیح وعدہ کرتے ہیں کہ جی بپتسمہ پائیں گے، لیکن دوسرے باب کی 4 آیت میں جب پاک روح نازل ہوتا ہے تو وہاں پر یہ نہیں لکھا کہ روح القدس سے بپتسمہ پائیں گے، وہاں پر لکھا ہے کہ پاک روح سے بھر جائیں گے۔ تو انہی 2 آیات کو لے کر بعض اوقات جو ہیں وہ اسکالرز جو ہیں اس بات پر بات کرتے ہیں کہ یہ ایک ہی تجربہ زندگی میں ہوتا ہے، اس کے 2 تجربات نہیں ہوتے۔ لیکن پینٹیکوسٹل حلقوں میں جب ہم بائبل کو اور زیادہ گہرائی سے دیکھتے ہیں تو یہ 2 تجربات ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں۔ پاک روح ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے اور اس کے بعد پاک روح کا بپتسمہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ کیا یہ تجربہ بار بار ہوتا ہے یا ایک ہی بار ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے؟ اس کے لیے اور بھی جب ہم حوالہ جات دیکھتے ہیں، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں اپنے ایک آیت دیکھی، پہلا کرنتھیوں 12 باب اور اس کی 13ویں آیت میں، اور اس میں تھا کہ ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا۔ جی اس میں جو پلایا کے لیے جو اصل زبان میں لفظ ہے، اس کا اس طرح سے مطلب نکلتا ہے کہ دینا یا پانی دینا یا سیراب کرنا۔ جی پہلے ہم نے بیان کیا، اس پر بحث کی اور یہ اس بات پر کنکلوژن نکالا کہ یونٹی کی بات ہو رہی ہے۔ تو پاک روح جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے، تبدیل کرتا ہے، توبہ کے لیے قائل کرتا ہے اور ہمیں کلیسیا کے ساتھ یونائٹ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے پلانا، یا روح القدس ہماری زندگیوں میں پلایا گیا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 12:13 کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ بپتسمہ جو ہے وہ ایک ہی بار ہوتا ہے۔ پہلے
12वें बाब की 13वीं आयत में हम देखते हैं कि बपतिस्मे का जिक्र है, उसके बाद रूह पे लाया गया। सो हम देखते हैं कि जब पहले पानी का बपतिस्मा हो गया, उसके बाद पाक रूह उनकी जिंदगियों में आया, लाया गया, यानी रूहुल कुद्स के वसीला से तब्दीली, रूहुल कुद्स के वसीला से बपतिस्मा जो है वो एक ही दफा का एक्सपीरियंस होता है, बार बार ये एक्सपीरियंस उनकी जिंदगियों में नहीं आता। सो पाक रूह का बपतिस्मा जो है वो एक ही बार हमारी जिंदगी में होता है, बार बार ये एक्सपीरियंस जो है वो नहीं आता। जैसे पानी का बपतिस्मा हम लेते हैं खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्स के वसीला से, और इसी तरह से जैसे हम एक ही बार इकरार करते हुए यीशु मसीह के निजात दहिंदा को कबूल करते हुए उसका इकरार करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, इसी तरह से एक ही बार हम पाक रूह के वसीला से बपतिस्मा लेते हैं। इसके लिए जो लफ्ज़ हैं भरने के लिए या बी फील्ड, बार बार जब हम बात करते हैं तो बार बार बपतिस्मा नहीं होता, बल्कि हम बार बार उससे रीफिल होते हैं, भर जाते हैं। यहाँ इसके लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इफिसियों 5वें बाब की 18वीं आयत में, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ, मामूर होना, भरना, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। इसके लिए एक हवाला हम देखते हैं अमाल की किताब में से और उसका 4था बाब और उसकी 31वीं आयत में से। अमाल 4 बाब और उसकी 31वीं आयत, जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। आमीन। यहाँ पर एक वाज़ेह रेफरेंस हम देखते हैं, शागिर्द चूंकि अमाल 2 बाब की 4थी आयत में पहले ही रूह से भरे हुए हैं, पहले ही बपतिस्मा का तजर्बा हो चुका है, अब दोबारा क्या जरूरत है कि उन्हें दोबारा से रूहुल कुद्स का बपतिस्मा मिले। यहाँ पर जो लफ्ज़ आता है रूहुल कुद्स से भर गए, जब हम देखते हैं इस सारे टेक्स्ट में, इस सारे हवाले में यूहन्ना और पतरस अदालत से वापस आते हैं और शागिर्दों के साथ मिलकर वो दुआ करते हैं, तो यहाँ पर लिखा, ये नहीं लिखा कि वो दोबारा से पाक रूह के बपतिस्मा से भर गए या पाक रूह का बपतिस्मा हुआ, बल्कि लिखा है वो सारे शागिर्द जब दुआ कर रहे तो क्या हुआ, सब रूहुल कुद्स से भर गए। सो इससे हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि बपतिस्मा का जो जिक्र है वो एक ही बार है, यहाँ बपतिस्मा एक ही बार होता है, जैसे पानी का बपतिस्मा, इसी तरह से पाक रूह का बपतिस्मा है। और उसके बाद हमारी जिंदगियों में बार बार खुदा का पाक रूह अपनी कुव्वत, अनॉइंटिंग, फायर और अपनी अंक्शन को और अपनी मामूरी को भरता चला जाता है और उसके नए जोर में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे अभी खुदा के खादम ने कुज़ात की किताब का रेफरेंस दिया, कुज़ात की किताब में देखते हैं कि समसून खुदा के रूह से भर जाता था जब उसने गधे के जबड़े से हजारों लोगों को मारा, और फिर हम देखते हैं कि फलस्तियों को बाद में जब खुदा का रूह उसके अंदर आता था तो वो बड़े जोर से नाज़िल होता और वो बहुत ज्यादा खुदा के लिए काम करता था। इसी तरह से खुदा का रूह जो है हमारी जिंदगियों में भी आता है, हमें मामूर करता है, भरता है, लेकिन इनिशियल तजर्बा जो है हमारी जिंदगियों में वो बपतिस्मे का है। उसके बाद खुदा का पाक रूह हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस या कंट्रोल या असर करता है या हमें मामूर करता चला जाता है। इसके लिए अगर हम इसको सारे हवाले को या इस सारी बहस को कंक्लूड करें तो एक हमारे सामने एक कंक्लूजन आता है कि खुदा का पाक रूह सबसे पहले हमारी जिंदगियों को तब्दील करने के लिए, रीजनरेशन, नई पैदाइश के लिए हमारे अंदर काम करता है, हमारे दिलों को तब्दील करता है, हमारे सोचों को, जहनों को, ख्यालों को चेंज करता है। उसके बाद हम देखते हैं जैसे माल 2:4 में है, जिक्र है कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हमारी जिंदगियों में गैर ज़बानों के निशानों के साथ, जिसका हम पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र कर चुके हैं, वो गैर ज़बानों के निशान के साथ दूसरे स्टेप में हमें नजर आता है कि खुदा के पाक रूह का बपतिस्मा होता है। जी, आखिर में कंक्लूजन में इस सवाल के जवाब में हम देखते हैं कि खुदा का पाक रूह जिंदगियों में सबसे पहले काम करता हुआ नजर आता है, हमें तब्दील करता है, इमोशंस को, ख्यालों को, दिलों को, सोचों को, हमारे अंदर रीजनरेशन का काम करता हुआ नजर आता है। फिर हमने देखा है अपनी सारी बहस में कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा गैर ज़बानों के निशान के साथ हमारे सामने नजर आता है। अभी हम देख रहे हैं कि ये तजर्बा बार बार नहीं आता, इट्स ओनली वंस अकरेंस, एक ही बार होता है। और उसके बाद क्या होता है, रूहुल कुद्स से हम मामूर होते चले जाते हैं, जैसा हम इफिसियों 5:18 में देखते हैं, रूह से मामूर होते जाओ,
کنٹینیوس مسلسل ہر روز ہم خدا کے روح سے معمور ہوتے چلے جاتے ہیں. اس کے لیے ہم جتنا زیادہ خدا کے روح میں پریئرز کرتے ہیں, خدا کے کلام سے منسلک رہتے ہیں جی اور خدا کی حضوری میں ٹھہرے رہتے ہیں, اسی طرح سے ہم خدا کے روح سے معمور ہوتے چلے جاتے ہیں. جی ناظرین, خدا کے خادم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا. ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم پاسٹر سرور صاحب سے ہوگا. پادری صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ پاک روح سے بپتسمہ کے کیا مقاصد ہیں, یا کیوں ایک ایماندار کی زندگی میں روح القدس کا بپتسمہ ضروری ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ پاسٹر مصور صاحب اس بڑے خوبصورت کویسچن کے لیے. اس کا جو بہترین آنسر ہے جی وہ ہمیں اعمال کی کتاب اور اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں ملتا ہے. جی یہاں پر خدا یسوع مسیح نے کہا, لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, جی اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. اس کے جو ہے وہ ڈیول پرپسز ہیں جی کہ یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ جب روح القدس نازل ہوگا, سو اس کا پاک روح کے بپتسمے کا, پاک روح کے نازل ہونے کا, پاک روح کے ہماری زندگیوں میں آنے کا جی جو فرسٹ پرپز ہے وہ ہے ٹو ایمپاور دا بلیورس. جی یعنی روح القدس کو یعنی بلیورس کو, ایمانداروں کو جی ایک اعتبار سے ایمپاور کرنا. اور پھر جو دوسری جو ریزن ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے جی کہ equipping the believers for witness and ministry, یعنی کہ منسٹری کے لیے اور گواہی کے لیے جی بلیورز کو ایکوپ کرنا. سو سمپل سادہ الفاظ میں یہ کہوں گا کہ پاک روح کے بپتسمے کا جو مقصد ہے ایمانداروں کو قوت سے بھرنا, قدرت سے بھرنا, روحانی زور سے بھر دینا. جی اور پھر جو اس کا دوسرا مقصد ہے تاکہ وہ گواہی دیں. جی اور جیسے خدا یسوع مسیح نے بھی یہاں پر یہی کہا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. اٹ مینس کہ وہ قوت, وہ قدرت ابھی ان کی زندگیوں میں موجود نہیں تھی. اس طور سے ابھی وہ کام نہیں کر پا رہے تھے. جی ابھی ان کی لائف کے اندر بے شمار ویکنیسز موجود تھی, کئی طرح کی سٹرگلز موجود تھی. جی لیکن جب روح القدس آیا ہے تو وہ اس قدر قوت اور قدرت اور زور سے بھر گئے ہیں. ایک اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹرائیون گاڈ کی جو تھرڈ پرسن ہے, جو تیسرا پرسن ہے, تیسرا قنوم ہے, جی اس سے وہ بھر گئے. اور اس کے سبب سے اب وہ نہ تو ان کی پہلی جیسی جو وہ سٹرگلز رہی ہیں. آپ دیکھیں جیسے پطرس پہلے انکار کر رہا ہے, جی باقی شاگرد سارے خدا یسوع مسیح کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں, لیکن پاک روح کے بپتسمے کے بعد, پاک روح کے تجربے کے بعد جی ان کی زندگیوں میں ایک تو پاور آئی, قدرت آئی, اور اس کے ساتھ ساتھ بولڈنس بھی آئی ہے, اور وہ بڑی دلیری کے ساتھ گواہی دے رہے ہیں. اور پھر جو ہے پاک روح کے بپتسمے کا جو ایک اور مقصد خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 14ویں آیت کے اندر کہا کہ جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو وہ مجھے جلال دے گا. سو اس پاک روح کے بپتسمے کا, پاک روح کے نزول کا, اور اس خوبصورت مارولس ایکسپیرینس کا جو بنیادی مقصد ہے کہ ہم انسان اپنے آپ کو نہیں بلکہ یسوع کو جلال دیں. سم ٹائم لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب ان کی خدمت میں روحیں بچتی ہیں
نجات کا کام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شفا کا کام، معجزات کا کام ہوتا ہے، تو موسٹلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو جلال دے رہے ہوتے ہیں، لیکن روح القدس کے آنے کا، پاک روح سے بپتسمے کا جو بیسک پرپز ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح جو ہے ہماری خدمت اور ہماری پرسنل لائف سے جلال پائے. جی. اور پھر 16ویں باب کی 13ویں آیت کے اندر، یوحنا کی انجیل 16ویں باب کی 13ویں آیت کے اندر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ تمہیں سچائی کی راہ دکھائے گا. اس کا جو بنیادی ایک اور مقصد ہے کہ ہم کیوں روح القدس کا بپتسمہ حاصل کریں. جی. کیوں اس وعدہ کو، جس کا وعدہ یوئیل نبی کی معرفت کیا گیا، جس کا وعدہ جو ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے کیا، ہم کیوں اس وعدے کو، اس گریٹ پرومس کو اپنی زندگی میں حاصل کریں؟ جی. کیونکہ اس سے ہم تاریکی میں نہیں رہیں گے، خداوند کی روشنی میں چلیں گے، آمین، سچائی کی راہ پر چلیں گے ہم. آمین. پھر کوئی بھی شخص، کوئی بھی ایماندار گمراہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ خداوند کی راہوں پر جب وہ دوڑے گا اور خداوند کے جلال کے لیے ہر ایک کام کرے گا. اور بھی کئی مقاصد ہو سکتے ہیں. جی. اس پاک روح کے بپتسمے کے جو ابھی ہم نے جو میجر جب وہ مقاصد دیکھے ہیں وہ یہی ہیں. خداوند چاہتا ہے کہ ایماندار قوت سے، قدرت سے بھر جائیں. جی. روحوں کی نجات کا کام ہو. لوگ جو ہیں وہ گناہوں سے چھوٹ کر خداوند کی راست بازی میں زندگی گزاریں. جی. شفا پائیں، بدروحوں سے آزاد ہوں، خدا کی بادشاہی وسعت پائے، گواہی کا کام ہو، خدا کا بیٹا یسوع مسیح چرچ کے اندر جلال پائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم سچائی کی راہ پر چلیں. جی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. ناظرین، خدا کے خادم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ پاک روح کے بپتسمے کے کیا مقاصد ہیں، اور بڑے خوبصورت مقاصد خدا کے کلام میں سے انہوں نے ہم تک پہنچائے. ضرور ہے کہ ہم سب کو روح القدس کے بپتسمے کی ضرورت ہے. ہمیں پاک روح سے بپتسمے کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان مقاصد کو اپنی زندگی میں دیکھ سکیں. ہم آگے بڑھیں گے اور اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم پاسٹر وسیم صاحب سے ہوگا. پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم کیسے پاک روح سے بپتسمہ حاصل کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ اس کے لیے خواہش مند ہوتے ہیں لیکن وہ اس بلیسنگ کو حاصل نہیں کر پاتے. تو کلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، ہم کیسے اسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جی، تھینک یو سو مچ بھائی صاحب ونس اگین کہ ہم اس سوال کے لیے ہم کیسے پاک روح کا بپتسمہ حاصل کر سکتے ہیں. جی. اٹس اے ویری پریکٹیکل کوشچن، اور میں کوشش کروں گا کہ پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھ کر اس کا آنسر کیا جائے. جی. اور دیکھا جائے کہ پریکٹیکلی ہم کس طرح سے خدا کے پاک روح کا بپتسمہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے ریفرنسز بھی ہیں، جیسے ہم نے اعمال 2:4 میں دیکھا ہے کہ وہاں پر شاگردوں نے، مقدسہ مریم بھی وہاں پر ہیں، شاگرد بھی ہیں، اور 10 روز تک انہوں نے دعا روزے میں ٹھہرے ہیں، اور اس کے بعد خدا کا پاک روح ان کی زندگیوں میں نازل ہوا ہے. اور یہاں پر 10 روز کا جو فگر ہے، اٹس ناٹ پرنسپل، کوئی اصول نہیں ہے کہ 10 روز ہی ہم ٹھہریں گے دعا روزے میں تو پھر ہی خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں میں آئے گا. جی. اس کے برعکس جب ہم اعمال 10 باب میں کرنیلیس کی فیملی کا ذکر دیکھتے ہیں، جی، تو انسٹنٹلی، اس پہ پہلے بھی ہم نے بات کی، فوراً ایٹ دا ویری اسپاٹ پورا گھرانہ جو ہے ایک ہی بار انہوں نے پہلی بار خدا کے کلام کو پطرس کے وسیلہ سے سنا، اور وہ خدا کے روح سے بھر گئے، معمور ہو گئے، بپتسمہ ہو گیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ there is no hard and fast rule، کوئی مطلب پرنسپل اصول نہیں ہے کہ اس طرح سے آپ طریقہ کار کریں گے تو پھر خدا کا پاک روح آپ کی زندگیوں میں آئے گا. جی. تو بھی اس میں چند ایک باتیں ہم مزید دیکھیں گے. ایک اور مثال مجھے یاد آ رہی ہے کہ رنہارڈ بونکی کی، جب وہ اپنے پہلے مطلب افریقہ میں پہلے مشنری ٹرپ یا پہلی دفعہ خدمت میں گئے، لیسوتھو غالباً اس کنٹری کا نام تھا. جی. تو وہاں پر جب وہ ایک بڑے اسٹیڈیم میں آرگنائز کی انہوں نے ایونجلسٹک میٹنگ،
تو وہاں پر خداوند نے اس سے کہا کہ آپ روح القدس کے بپتسمہ کے لیے دعا کریں. اس نے کہا کہ خداوند مجھے اس کا تجربہ نہیں، میں نہیں کرتا اس طرح سے. اس نے کہا نہیں، آپ دعا کریں. اور جب انہوں نے دعا کی تو غالباً شاید 5000 یا 6000 پیپل تھے، اور اسی اسپاٹ پر فوراً سب نے غیر زبانوں میں دعا کرنا شروع کر دیا. سو اس کے لیے ہمیں کوئی رول وہاں پر نظر نہیں آتا، اور نہ ہی خدا کے خادم رینہارڈ بونکی کے اندر اس طرح کی کنوکشن یا اس طرح کا کوئی اصول یا اس طرح کی کوئی بڑی چیز نظر آ رہی تھی. میری پرسنل لائف میں اس طرح کے تجربات ہوئے کہ کراچی میں ایک دفعہ میں کال پر کسی کے لیے دعا کر رہا تھا، اور میرے اندر یہ کنوکشن پیدا ہوئی، اور خدا کے روح کی ہدایت سے میں نے کہا کہ آپ غیر زبانوں میں دعا کریں، فون پر ہی. تو وہ سسٹر سے میں نے کہا کہ آپ غیر زبانوں میں دعا کریں. انہوں نے میرے اندر کنوکشن ہوئی کہ خدا کا پاک روح ان کے اندر ہے، اور خدا کا پاک روح چاہتا ہے کہ وہ اس طرح سے دعا کریں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس طرح سے کچھ نہیں ہو رہا. سیکنڈ ٹائم کال پہ بات ہوئی، تھرڈ ٹائم بات ہوئی. میں نے کہا کہ آپ کیا فیل کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے اندر سے کچھ باہر آنا چاہ رہا ہے. تو میں نے کہا کیا آنا چاہ رہے ہیں؟ دین شی اسٹارٹڈ اسپیکنگ ان ادر ٹنگس. پھر اس نے فون پر ہی مطلب غیر زبانوں میں دعا کرنا شروع کر دیا. سو بات یہ ہے کہ اس میں کوئی درست یا غلط انداز یا اصول نہیں ہے، اور اس میں کوئی بھی طریقہ کار استعمال مطلب غلط انداز سے نہیں، ببلیکلی پاکیزگی سے مانگتے ہوئے، خدا کے روح کے لیے پیاس رکھتے ہوئے کوئی بھی طریقہ کار آپ استعمال کر سکتے ہیں. خدا کے حضور میں جھکیں، خدا کا روح آپ کی زندگیوں کو چھوئے گا، اور اس کا بپتسمہ جو ہے وہ آپ کی زندگیوں میں جاری ہوگا. اس کے لیے چند ایک سادہ سی باتیں ہم دیکھیں گے تاکہ سننے والے جو ناظرین ہیں، اگر انہیں پاک روح کا بپتسمہ نہیں ہوا تو ان کی زندگیوں میں خدا کا پاک روح جو ہے وہ کام کرے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو سب سے پہلی بات ہے وہ اس میں یہ ہے کہ ہم نے یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے، توبہ کرنی ہے، یسوع مسیح کو شخصی طور پر اپنی زندگیوں میں نجات دہندہ قبول کرنا، اقرار کرنا ہے کہ آئی ایم اے سنر، مجھے توبہ کی، مجھے نجات کی ضرورت ہے. تو جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد خدا کا پاک روح چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں آ کر کام کریں. اس میں پانی کا بپتسمہ بھی ضروری نہیں. جب آپ دل سے توبہ کر لیتے ہیں تو خدا کا پاک روح آپ کی زندگیوں کو چھوتا ہے، برکت دیتا ہے، بپتسمہ ہو جاتا ہے. میری پرسنل لائف میں بھی ایسا ہوا، توبہ کی اور خدا کا پاک روح میری زندگی میں آ گیا، اور پانی کا بپتسمہ پھر بعد میں ہوا. دوسرا اس میں جو سٹیپ آپ کی زندگیوں میں ہو سکتا ہے وہ اس میں ضروری ہے کہ مانگنا. کس طرح سے آپ خدا کے روح کو اپنی زندگیوں میں انوائٹ کرتے ہیں، مانگتے ہیں. جیسا کہ لوکا کی انجیل کے 11ویں باب میں 9ویں 10ویں اور پھر 11ویں 12ویں بلکہ 13ویں آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. اور پھر 13ویں آیت میں خداوند فرماتے ہیں پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. یعنی ہم نے مانگنا ہے، ٹھیک ہے، دل سے مانگنا، حلیمی کے ساتھ جھکتے ہوئے کہ خداوند مجھے اس کی ضرورت ہے. I need a helper, I need a paracletos، تاکہ میں روحانی طور پر آگے بڑھوں. اس کے لیے کوئی سپر سینٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ پاک یا بہت زیادہ کامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گرچہ ہم یسوع مسیح کی مانند بنتے چلے جاتے ہیں، پھر بھی جب ہم بڑی سادگی کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے یسوع مسیح سے مانگتے ہیں تو خدا کا روح ضرور ہماری زندگیوں میں نازل ہوتا ہے. اس میں تیسری بات سادگی کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے خدا کے پاک روح کو اپنی زندگیوں میں آنے کی دعوت دے سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے شک نہیں اس میں کرنا. many people have doubts. بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں کلچرلی یا تعلیمی لحاظ سے یا سنی سنائی باتوں کو لے کر بہت سے شک و شبہات ہوتے ہیں پاک روح کے تعلق سے. وہ سمجھتے ہیں شاید میرے اندر کوئی غلط چیز یا کوئی ڈیمونک انفلوئنس یا کوئی ایسی کوئی مطلب خدا کے کلام کے خلاف میرے اندر کوئی کام ہو جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. سب سے پہلے اس کے لیے ہم نے اپنے اندر تیسری بات جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اندر سے شک کو دور کرنا ہے. جب آپ ڈاؤٹ کو، شک کو دور کریں گے تو یقیناً خدا کا پاک روح آپ کی زندگیوں میں کام کرے گا. بلیو کریں گے، ایشورنس لائیں گے کہ میں جو مانگ رہا ہوں خدا کے پاک روح کو، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، یہ خدا کا روح ہے، خدا ہے جو میرے اندر رہ کر کام کرنا چاہتا ہے. جیسے یسوع مسیح نے بھی مثال دی ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے
लूका की इंजील 11वें बाब में। इसी तरह जब हम रोटी मांगेंगे तो रोटी मिलेगी, मछली मांगेंगे तो मछली मिलेगी। जब हम रूहुल कुद्स मांगेंगे तो यकीनन खुदावंद हमारी जिंदगियों में रूहुल कुद्स को जारी करेंगे जी। सो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नौमौलूद और नए ईमानदार, उनके जहन में बहुत से शकूक होते हैं, डाउट्स होते हैं, बेइज्जती तालीमात का काम हो सकता है, गलत तालीम हो सकती है, गलत तरह से उन्हें बाज़ औक़ात कोई शख्स सिखा सकता है जिसकी वजह से उनके अंदर डाउट होता है। तो इस डाउट को दूर करने की जरूरत है। जब हम डाउट को दूर करते हैं तो यकीनन खुदा का रूह हमारी जिंदगियों में आ जाता है। चौथी बात यह है, आखिरी बात यह है कि हमने गैर जुबानें बोलनी है, ईमान से बोलनी है जी। जब हम बोलेंगे, ओपन करेंगे अपने आप को खुदा के पाक रूह के लिए, तो खुदा का पाक रूह हमें और ज्यादा मामूर करता चला जाएगा। इसमें कुछ गलत तस्वुरात या कॉन्सेप्ट्स भी हैं, और जैसे कुछ लोग ये ख्याल पेश करते हैं जी हम अगर भरदे भरदे कहते रहेंगे तो इससे शायद हमें खुदा का पाक रूह मिल जाएगा। ऐसा नहीं, कोई असूल इसके लिए, जैसे हमने पहले भी बताया है, ऐसा कोई असूल नहीं है। और बाज़ औक़ात लोग समझते हैं जी ये अजीब अल्फाज हैं, अगर मैं ऐसे अल्फाज बोलूंगा तो शायद लोग मुझे मतलब गलत समझें या खुद को बुरा महसूस हो। ऐसी भी कोई नहीं बात नहीं है। ये आसमानी जुबानें हैं, पाक जुबानें हैं, खुदा के पाक रूह की जुबानें हैं और भेद की बातें हैं जी। जो कोई गैर जुबानों में दुआ करता है, भेद की बातें करता है, खुदा से बातें करता है। इसलिए हमने ईमान से गैर जुबानें बोलनी है। और जैसे हम मतलब कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, हम आम बात करें, कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, उर्दू है, इंग्लिश है, पंजाबी है, कोई भी लैंग्वेज है, उसके इनिशियल लेटर्स से हम स्टार्ट करते हैं, अल्फाज से स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से बाज़ औक़ात ईमानदारों की जिंदगी में इनिशियल लेटर्स से इस लैंग्वेज का आगाज होता है जी। लेकिन बाज़ औक़ात ईमानदार जो है फ्लुएंटली पाकरू का जब बपतिस्मा आता है तो फौरन से बोलना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात रूह में गीत गज़लें गाना शुरू कर देते हैं। सो डिफरेंट, ये वेरी करता है। सो ये खुदा का रूह है। कोई किसी तरह से शक या गलत कॉन्सेप्ट हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ये खुदा का रूह है, जैसे रोमियो 8:26 में लिखा है, रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। सो खुदा का रूह हमारे अंदर रहकर काम करना चाहता है, दुआ करना चाहता है, शफायत करना चाहता है, ताकि हमारे लिए बाबरकत हो, दूसरे लोगों के लिए बाबरकत हो और खुदा की बादशाहत जो है वो वुसअत पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। खुदावंद आपको बरकत दे जी। नाज़रीन, मैं ईमान रखता हूं कि आपने बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट पाकरू से बपतिस्मा के मुतालिक सारी तालीम को सीखा है, समझा है, और मैं ईमान रखता हूं कि आपने इससे बरकत पाई है। और अगर आप अपनी जिंदगी में पाकरू से बपतिस्मा की ख्वाहिश रखते हैं तो लास्ट क्वेश्चन के आंसर में खुदा के खादिम ने खुदा के कलाम में से हमारी रहनुमाई फरमाई जरूर है कि हम इन बातों पर अमल करें ताकि हम इस बरकत को अपनी जिंदगी में हासिल कर सकें। सो खुदावंद आपको बरकत दे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे इजाजत चाहूं, मैं खुदा के खुदाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पादरी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप इस प्रोग्राम में आए और दोनों एपिसोड में आपने बड़ी खूबसूरती के साथ बड़े मुफस्सल जवाबात दिए और हमारी रहनुमाई की। इसी तरह पादरी वसीम साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। खुदावंद आपको बरकत दे और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आपने भी बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़े मुफस्सल जवाबात दिए और नाजरीन ने इससे बहुत सीखा है और हम सब ने इससे बरकत पाई है। खुदावंद आपके साथ हो जी। नाजरीन, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।